और अब हम रिसीव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम अब्दुल माजिद है। क्या नाम भाई? हाँ, अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद साहब, खुशामदीद। हाँ, मेरे दो सवाल है। पहला सवाल ये है, जो अगर किसी के जनाजे की नमाज हम लोग पढ़ने जाते हैं जी। तो एक बार ऐसा हुआ कि लोग एक ही सफ में ठहरे हुए थे, तो फिर किसी ने कहा कि नहीं 4-5 सफ बनाओ। तो इसका मुझे समझ में नहीं आया क्यों ऐसे कहा उस वक्त लोगों ने। अच्छी बात है। तो हाँ, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो ये कोई मतलब जैसे बोलते हैं आजकल हम हनफी है, हम मालिकी है, ऐसा तो कुछ था नहीं। मतलब माशाल्लाह सब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते थे जी। और अभी भी हम लोग को पता है, डिफरेंशिएट कर सकते हैं हादीस में जो सही है गलत है, फिर भी लोग तकलीद करते हैं। तो इसके बारे में क्या है, वो लोग सही है या नहीं? अच्छी बात है। जब उनको पता है कि सही हदीस है फिर भी। जी, जरूर जरूर भाई। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और अगली कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, मैं अमरुल्लाह दीवान। आप दोनों में से कोई एक थोड़ी देर इंतजार कर लें। एक साहब जो मैं इंतजार कर लेता हूँ। अच्छी बात है। दूसरे साहब जो सलाम जिन्होंने पहले किया था, जी जी, नजीम साहब जरा माइक जरा करीब कर लीजिए मुंह के, थोड़ी की आवाज़ आपकी दूर से आ रही है। नदीम भाई। जी नदीम बोल रहा हूँ। जी, सवाल क्या है भाई? जी मौलाना साहब को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा दो सवाल है मेरे। फरमाइए। पहला सवाल तो ये नमाज से है। स्पीकर की आवाज़ सही नहीं आ रही। जी, आप हमारी ये मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि आपकी आवाज़ कहीं कोई आपके ना लाइन में कोई प्रॉब्लम है जो, तो अब आप रिसीवर डायरेक्ट मुझसे बात कर लीजिए, सवाल लिखवा दीजिए, उसके बाद फिर आप नशरा सुन लीजिएगा, फिर जो भी सूरत हाल होगी इंशाल्लाह खैर होगी। ज़रा सवाल बता दें, नमाज से मुताल्लिक क्या सवाल है? जी, नमाज से मुताल्लिक ये सवाल है कि जब कुछ लोग नमाज के लिए बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि नमाज पढ़ने से कुछ नहीं होता। वो बोलते हैं कि फला आदमी नमाज पढ़ता है वो झूठ बोलता है, फला आदमी नमाज पढ़ता है वो गिबत करता है, कोई असर नहीं है नमाज का। तो उसके लिए एक कुछ हो जाए, इसके लिए बताना चाहिए कि कोई तफसील से बताएं कि इसमें क्या है क्या नहीं इसमें। क्योंकि उनके अंदर शैतान ने ऐसा जाहिर कर दिया है कि वो सोचते हैं कि वो आगे बढ़ने नहीं देता बिल्कुल भी। जी, बस ये दूसरे जब भी नमाज का होगा तो दूसरे के ऊपर उंगली उठाएंगे, ये फला नमाज पढ़ रहा है, वो आलिम नमाज पढ़ रहा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अल्लाह ताला सबको हिदायत देने वाला। आमीन आमीन। जी जी जी, ये तो पहला साल। दूसरे तहकीक कर रही, इसके लिए थोड़े तफसील से बता दें कि नमाज के क्या है नमाज। इंशाअल्लाह ताला भाई। दूसरा सवाल क्या है भाई आपका? जी, मेरा दूसरा सवाल यह है भाई कि जैसे बीवी का अपने शौहर का हक होता है। जी जी जी, वो बात सही है, लेकिन अगर किसी की वाइफ जॉइंट फैमिली के अंदर रहती हो और उसके बाद उसकी जो जरूरत है वो उसका शौहर उसको जरूरत पूरी कर रहा हो, उसको हर चीज दे रहा हो, पैसा हर चीज दे रहा हो, लेकिन वो क्या कर, लेकिन वो कुछ पैसा लेने से इनकार कर देना, पैसा ले वो और बोलते कि मैं अपनी इसमें खुश हूँ, मुझे खुशी चाहिए, मैं खुश कर देंगे। जो पैसा दो उसको वो भी सब घर पे दे दे वापस। जी जी, एक तो ये एक ये सवाल है कि नहीं, इसमें सवाल क्या है? जी, इसमें सवाल क्या है? यानी खातून जो है, बीवी जो है, वो यानी पैसे नहीं ले रही और कोई इतराज भी नहीं कर रही, डिमांड भी नहीं कर रही, तो इसमें सवाल क्या है? ये सवाल इसमें यह है कि मेरा सवाल यह है कि उसमें वो शौहर उसका हक अदा कर रहा है नहीं कर रहा है। अच्छा, यानी कहीं शौहर इसमें पकड़ा तो नहीं जाएगा कि तुमने पैसे क्यों नहीं दिए थे? जी जी, वो दे रहा है लेकिन वो घर पे अपने रहती है, अपने खुश रह सके फैमिली के साथ, तो जरूरत नहीं पैसे नहीं, अपने जो है वो सब घर से पूरी होते हैं सारी मिलजुल के सब। अच्छी बात है। जी जी, इसका है कि ऐसा ना हो कि पकड़ हो जाए। मैं अल्लाह खैर करे जी इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला हर एक फ़र्द के और हर एक
अमल को भी देखता है, नीयत को भी देखता है, उसको पता है। तो इसलिए अल्लाह को धोखा नहीं दिया, कोई धोखा नहीं है हो सकता कि और अल्लाह का अच्छा ये बता चलो पकड़ो इसको, ये सजा दो, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह जॉब आ जाएगा भाई नदीम भाई। बहुत शुक्रिया आपका, बारकल्लाह फीकुम जी। और अब हमारे दूसरे साथी, अगर वो अच्छा ये दोनों लाइनें चली गई, आगे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर भाई मैं अमरुल्लाह दीवान। जी अमरुल्लाह भाई जी, मेरा एक ही सवाल है कि जिस तरह से हम लोग कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जी जी, तो इस तरीके से कलमा और बाकी गुज़श्ता रसूल नबियों को मिला है, जैसे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ऐसा करके गुज़श्ता नबियों में से किसी को मिला है ऐसा कलमा? अच्छी बात है, देख लेते हैं जी। बस एक ही सवाल है मेरा ये। ठीक है जी, अगर मिला है तो कितने नबियों को मिला है, जरा ये भी बता दीजिएगा। इसमें तफसीली बात थोड़ी सी होगी, इंशाल्लाह फिर वो जवाब आएगा ना, उससे बात कर लेंगे अभी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह के हम सामीन से अर्ज़ करते हैं कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में ही हम चाहते हैं कि सामीन के सवालात वसूल कर लें और उसके बाद फिर जवाब का सिलसिला शुरू हो, ताकि दरमियान में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। टेलीफोन नंबर है 44344377। इस पर अभी आप रब्ता कायम करके सवाल पेश कर सकते हैं और हम इसे नोट कर लें। अगर आम तौर पे हम 6-7 अफराद के सवालात ले लेते हैं, लेकिन अभी गुंजाइश मौजूद है, और उसके बाद जब हम जवाबात का सिलसिला शुरू कर देंगे तो फिर मुनासिब नहीं होगा दरमियान में काटना। कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेडियो की आवाज़ बंद करके ज़रा। जी जी, मैं बंद कर। क्या नाम भाई अपना? जी, मेरा नाम शमीम अंसारी है। जी शमीम भाई। जी, मेरा पहला सवाल है कि जैसे मेरा एक दोस्त है, तो हमको बता रहा था कि वो नापाक था और शादी के दिन वो नापाक था और उसी में उसका निकाह हो गया। ये तो काफ़ी दिन पहले, पता नहीं आपने या किसी ने एक सवाल पूछा इसी तरह का, एक सवाल कई साल पहले सुना था ये सवाल। चलिए जी जी भाई। हाँ, बस यही मेरा एक सवाल था। यानी शादी हुई कि नहीं हुई, ये सवाल होगा ना आपके ज़हन में? जी 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 ठीक है, ये इंशाल्लाह मेरा ख्याल है ये देखते हैं, जवाब आ जाएगा, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका भाई, फ़ी अमानिल्लाह। और अगली कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब के अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल है कि नाम क्या है भाई? कलमुल्ला अंसारी। जी कलीमुल्लाह साहब। मेरा सवाल है कि सर मानता हूँ मेरा दे पर चाहे 1 लाख चाहे 2 लाख रुपया कर्ज है, मैं चाहता हूँ तो कुर्बानी करने के लिए, वो कर्ज देने के अभी उतना पैसा नहीं है, कुर्बानी करने का चाहता हूँ, तो वो कुर्बानी जायज होगा कि नहीं, ये सवाल है मेरा। अच्छा, ये कर्जा जिन साहब से आपने कर्जा लिया, किसी एक से लिया या बहुत सारे लोगों से लिया हुआ है? नहीं, एक से लिया हूँ। एक से लिया, और उससे आपकी बात हुई है कि अगर आप थोड़ी ताखिर कर दें, मैं इसमें ताखिर इससे मैं कुर्बानी दे दूं और कुर्बानी के बाद फिर आपकी किस्त दे दूंगा, इस तरह की कोई बात उनसे हुई है या नहीं हुई? नहीं सर, नहीं, ये बात नहीं हुआ है, मैं ब्याज पर लिया हूँ सर, ब्याज पर। अच्छा, ब्याज पर लिया, तो वो तो फिर आपको कटते ही बैंक से लिए हैं? नहीं नहीं, हाँ नहीं वो, अच्छा, किसी आदमी से लिए, अच्छी बात है। अल्लाह ताला सबको ब्याज से बचाए। अल्लाह। बस और कुछ सवाल है हमारे कलीमुल्लाह साहब? नहीं सर। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह बारी आने पे जवाब आ जाएगा। और अगली कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بارک اللہ فیکم جی. کیا نام ہے؟ جی محمد عباس بول رہا ہوں. جی عباس بھائی. سوال یہ کرنا تھا کہ میرے پاس کچھ اماؤنٹ ہے. جی. فار ایگزامپل میرے کنٹری کے حساب سے 10 لاکھ روپیہ ہے. جی. اتنا ہی میں نے کسی کے پیسے دینے ہیں, تو کیا مجھے ان پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم بھائی. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا اس میں ہمارے کیا نام ہے عباس بھائی چلے گئے. چلیے ضمنی سوال ایک آیا تھا ذہن میں نے کہا چلیے پوچھ رہے وہ بھی, لیکن آخری کال لے لیتے ہیں اب ہم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام محمد ہے. جی محمد بھائی. جی میرا سوال یہ ہے کہ مجھے پرسنل لون نکالنا ہے. جی. تو پرسنل لون نکالنا کیا جائز ہے؟ مطلب کوئی بھی بینک سے ہم لون نکال سکتے ہیں پرسنل لون؟ پرسنل اب کوئی بھی بینک سے تو ذرا کہنا مشکل ہے, لیکن اگر آپ کا اکاؤنٹ اسلامی بینک میں ہو تو اس میں پھر مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ, کوئی پریشانی والی بات میرا نہیں. اکاؤنٹ دوحہ بینک میں ہے. ہاں وہ تو پھر آپ کو سود دینا پڑے گا انہیں. اچھا تو وہ جائز نہیں ہوگا؟ میں فتویٰ نہیں دیتا, باری کا انتظار کر لیجیے, مولانا جواب دے دیں گے تاکہ ان کا حق نہ ماروں. جی اچھی بات ہے. جی بالکل, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور چونکہ میں نے اس لیے نہیں کہا کہ یہ آخری کال ہے کہ گزشتہ ہفتے بھی کچھ سوالات بچ گئے تھے, ان کا بھی جواب دینا ہے, اور پھر اس آج کے حلقے میں بھی. تو اب آتے ہیں پھر اگلے مرحلے کی طرف جس میں ہماری دعا ہے. یا آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے ہم نے جو دعا یاد کرنے کی کوشش کی تھی اس میں اس کے الفاظ تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. یہ 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کے دعا سکھائی ہے. آج کی دعا اس سے قریب ہے لیکن اس کے الفاظ اس سے زیادہ ہیں, جسے ہم 2 حصوں میں تقسیم بھی کر سکتے ہیں تاکہ یاد کرنے میں آسانی رہے. میں آپ کو جو مکمل دعا ہے وہ بتا دیتا ہوں. اس میں بھی ایک سے زیادہ روایتیں ہیں, اور روایتوں کے حساب سے اگر لمبی روایت لیجیے, میں کوشش کرتا ہوں یا کوشش یہ رہتی ہے کہ لمبی روایتیں نہ لی جائیں تاکہ اگر مجبوراً کو لینی بھی پڑے تو اسے حصوں میں بانٹ دیا جائے. تو آج کی دعا یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الفقر. یہ حصہ پچھلے سال تھا نا, اس میں تو اس لیے آسانی ہوگی. اس کے بعد ہے والقلہ, تیسرا لفظ ہے والذلہ, اور اس کے بعد ہے اعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اور اس میں ایک روایت میں العیلہ کی لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے, من الفقر والفاقۃ والقلۃ والذلۃ والعیلہ. اور جو آج دعا جس پر ذکر کر رہے ہیں تو اسے اگر ہم صرف اتنا ہی یاد کر لیں آج کے حلقے میں, اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلہ, اور اگلے ہفتے انشاءاللہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ, وہ اگلے ہفتے بھی یاد کر لیں گے تاکہ یاد ہو جائے صحیح, کیونکہ سن کے اچھا ہاں دیکھ لیں گے یاد کر لیں گے, پھر یاد بھی ہوتا نہیں. چلیے یاد کرنے کے بعد اگر ایک دفعہ بھول گئے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی موقع پہ یاد اچھا ہاں بھائی وہ نور اسلام میں یاد کی تھی, چلیے پھر یاد آ گئی. تو اس طرح کی تو گنجائش موجود ہے. لیکن اگر آدمی بالکل ہی کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ کے رسول ہمیں کتنی بڑی نعمتیں عطا فرما گئے ہیں, قرآن پاک میں کتنی بڑی نعمتیں موجود ہیں کہ دعائیں موجود ہیں, اس صورتحال میں یہ مسئلہ ہو, اس طرح کی صورتحال ہو. اور عام طور پہ چونکہ دنیا میں لوگ اپنے مالی طور پہ زیادہ پریشان ہیں آج کل کے, ایک تو دور مادی ہے, اور دوسرا ہم جن ملکوں سے ہمارا تعلق ہے وہاں کے کچھ مسائل اور بھی زیادہ ہیں, اسی لیے تو ہمیں یہاں آنا پڑا ہے. اور وہاں مسلمان ملکوں کے حالات اور مسلمانوں کے اپنے حالات وہ کافی زیادہ پریشان کن ہیں کہ ان کو چوروں, ڈاکوؤں اور کرپشن کرنے والوں کا سامنا ان کے سابقہ پیش آ رہا ہے, اس کی وجہ سے ان کے مسائل بڑھ رہے ہیں. تو ایسے میں انسان کی جو
माली ज़रूरियात हैं उनकी तकमील के लिए, गुर्बत और फ़क्र और फाक़े और भूख से और इफ़लास से बचने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं सिखाई हैं तो हमें उनकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारे रज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। तो आज की दुआ के अल्फाज यही होंगे या यही हम रखते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फ़क्रि वज़्ज़िल्लति वल क़िल्ला, क़िल्ला वैसे पहले है, आऊज़ु बिका मिनल फ़क्रि वल क़िल्लति वज़्ज़िल्ला। अब इसमें फ़क्र की जो मफ़हूम है वो आम तौर पे फ़कीर भी कहते हैं, और ये फ़लाँ भीख मांगने वाला जिसके पास कुछ नहीं है वो दूसरों के सामने हाथ फैलाता है वो फ़कीर कहलाता है। और फ़क्र जो है वो उसकी सिफ़त है कि भाई ये इसके पास है ही कुछ नहीं, ना घर वालों के लिए ना अपने लिए। तो उस फ़क्र से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की पनाह तलब की है। और बस दिल्लत का लफ्ज़ हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं और दूसरा लफ्ज़ भी उर्दू में इस्तेमाल होता है और वो है क़िल्लत। जिस ज़रा आजकल हाथ तंग चल रहा है उसके लिए क़िल्ला। तो क़िल्ला जो है वो या कमी जो है, अब कमी मदद की भी हो सकती है, माल की भी हो सकती है, औलाद की भी हो सकती है, मालूमात की भी हो सकती है, बहुत सारी कमी। तो अल्लाह के रसूल ने एक लफ्ज़ में हर तरह की जो कमी है जो कि कमी नहीं होनी चाहिए उसका ज़िक्र फरमा दिया कि हम अल्लाह से ये दुआ मांगते हैं, ए अल्लाह मैं तुझसे क़िल्लत की पनाह मांगता हूँ, क़िल्लत से पनाह मांगता हूँ कि मुझे क़िल्लत से दो चार ना करना, न माली लिहाज से, न दीनी लिहाज से, न अच्छे अमल के लिहाज से। ऐसा ना मेरे पास कोई नेकी ना हो, नेकियों की कमी भी इसमें शामिल हो जाती है। और मेरे पास मैं बुद्धू हूँ, मुझे पता ही ना चले कि मैं कुछ नॉलेज भी है कि नहीं, दुनिया में क्या हो रहा है, उम्मत इस्लामी का क्या हो रहा है, कुछ भी मुझे पता नहीं, वो भी इसमें शामिल हो सकता है। तो इस तरह इसका मफ़हूम बहुत वसी हो सकता है। तो आऊज़ु बिका मिनल फ़क्रि वल क़िल्लति वज़्ज़िल्ला। ज़िल्लत रुसवाई, दूसरों की नज़रों से गिर जाना, इससे अल्लाह के रसूल ने हमें अल्लाह की पनाह तलब करने का हुक्म दिया है। और ख़ुद आप भी ये दुआ मांगा करते थे और हमें भी हमारी रहनुमाई की है। मौलाना ये तीन अल्फाज वैसे तो कुछ बात हो ही गई है, लेकिन अगर आप इसमें बरकत डालना चाहें तो आपके अल्फाज की बरकत से हम मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहि व रसूलिहि नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिससे हमें अल्लाह व रसूल की तालीमात में बरकत है। फिर उसमें मज़ीद इजाफ़ा जो है आपने जो बात पेश की वो भी हमारे लिए जो है बाइस बरकत है, और जो तशरीह आपने की माशाअल्लाह बिल्कुल काफ़ी और वाफ़ी हम कह सकते हैं। इसमें जो बात हम बल्कि अपने फ़ायदे के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम भी जैसे दुआ तो की है, और ये जो चीज़ें हैं जिनसे बचने की हम दुआ मांगना चाहते हैं, तो दुआ के साथ साथ वो असबाब हम अपनाएं जिनके ज़रिए हम इन चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं। और उसी तरह से भाई जैसे आपने बहुत अहम बातें पेश की कि हम मुसलमान जो है, एक तो इनफरादी तौर पर अपने आप को बचाना, एक इंसान अपने तौर पर मेहनत करता है, लेकिन एक कौम है, एक मिल्लत है, एक उम्मत है, तो फिर उम्मत को भी इन चीज़ों से बचाने के लिए, इनसे हटाकर, इनसे बुलंद करने के लिए, इन चीज़ों से हटाकर ऐसे लोगों को मुसलमान अपने रहनुमा रहबर बनाए ताकि सारी उम्मत के ऊपर से ऐसी परेशानियां जो है वो दूर कर सके। ऐसे लोगों को जो है मुसलमान अपने रहबर बनाए ताकि ये जो हम दुआ मांग रहे हैं इनफरादी तौर पे भी दुआ मुकम्मल हो और इज्तिमाई तौर पे भी दुआ जो इंशाअल्लाह मुकम्मल हो। जी साहब भाई, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अल्लाह ताला हमें बहुत ज़्यादा दुआएं याद कर लेने, फिर दुआएं मांगने की तौफीक अता फरमाए। अब आते हैं टेलीफोन पर आने वाले सवालात की तरफ। और गुज़श्ता हफ्ते सैयद मोहम्मद साहब के दो सवाल थे, वो बच गए थे। पहला सवाल उनका ये था कि जुमे के दिन, इन्होंने जुमे की नमाज का कहा था, लेकिन जुमे के दिन जो सूरह कहफ पढ़ी जाती है उसकी क्या फजीलत है? इससे मैं इसके बारे में बताना यह है कि सूरतुल कहफ के सिलसिले में जो बात बताई गई है कि अगर कोई बंदा सूरतुल कहफ जुमा के दिन पढ़ता है तो इस जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक उसके लिए जो है नूर अल्लाह की तरफ से दिया जाता है। तो ये उसके लिए एक तोहफ़ा है, इनाम है, अजर, सवाब, फ़ायदा, फजीलत वो भी है। साथ साथ ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम के तौर पर जो है ये फजीलत भी उनको मिलती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। साथ में उन्होंने अदब के हवाले से सवाल पूछा था कि मस्जिद में हम देखते हैं जुमे के दिन लोग
قبلے کی طرف پاؤں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، کیا یہ بے ادبی ہے یا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے؟ ہمارے ہاں تو اس پہ بڑی سختی برتی جاتی ہے. تو اس طرح کی بے ادبی، پہلی بات یہ کہ کیا واقعی ہوتی بھی ہے کیا، یا بس ہماری بنائی ہوئی چیز ہے؟ اس کے بعد پھر اگر اس میں کوئی آپ نصیحت فرمانا چاہیں تو ضرور. جیسے بھائی بے شک یہاں پر جو کہ خلیجی ممالک میں ایک الگ تصور ہے اور ایشین ممالک میں جو ہے الگ سوچ ہوتی ہے. تو بہرحال احکام شریعت تو ایک ہی ہیں، لیکن لوگوں کے پاس جو علماء جو ہوتے ہیں تو ان کی طرف سے جو تعلیم دی جاتی ہے اور ان کی طرف سے جن چیزوں کو اہمیت دینی ہے ان کو دیں، اور جن کو اہمیت کم ہوتی ہے تو ان کو کم اہمیت دیں. اس طرح اگر کیا جائے تو پھر بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. یہاں پر سب پہلی بات یہ ہے کہ قبلے کا احترام اور قبلے کی تعظیم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اور دنیا کا کوئی بھی مسلمان جو ہے قبلے کی بے حرمتی نہیں کرتا. اگر بے حرمتی کرتا تو پھر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھتا؟ تو اس کا قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، چاہے وہ مسجد میں ہو فرض پڑھ رہا ہو، گھر پر نفل و سنت پڑھ رہا ہو، یا کسی صحرا میں جا کر درخت کے نیچے کھڑے ہو کر بھی پڑھ رہا ہو، ہر جگہ قبلے کو ڈھونڈتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں قبلے کی تعظیم اور احترام ہے. اور جہاں تک قبلے کی طرف پیر کرنے کا معاملہ ہے، اگر ممکن ہو تو آپ کوشش کریں قبلے کی طرف کرنے کے بجائے آپ شمال یا مشرق یا یعنی دوسری طرف آپ کر لیں، تاکہ یہ جو بدگمانی ہونے کا امکان اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں. لیکن اگر کوئی بندہ اس طرح کسی پیر درد کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے اگر کر رہا ہے، اس میں کوئی قباحت یا ممانعت نہیں ہے. اس کے بارے میں پہلی دلیل یہ ہے کہ اس کے بارے میں منع ہونے کے بارے میں کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی ہے. اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے، اگر کوئی بندہ مریض ہو، مریض نماز پڑھ رہا ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ مریض کے بارے میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مریض اگر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بستر پر لیٹ کر نماز پڑھے گا، اور جب وہ بستر پر لیٹ کر نماز پڑھے گا تو اس کے دونوں قدم جو ہے قبلے کی طرف ہوں گے. اس طرح اس کی نماز ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ قبلے کی طرف قدم رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ بچنا چاہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں بدگمانی نہ آئے تو یہ بہتر رہے گا. لیکن ہم ایسے لوگوں کے لیے اگر کسی نے پیر کیے ہوں تو آپ جو ہے مسجد کے باہر تنہائی میں پوچھ لیں، مسجد میں شور نہ مچائیں. اس کے بعد آپ ان کو سمجھائیں کہ آپ کی وجہ سے غلط فہمی ہوتی، اسی لیے آپ پیر اپنے دوسری طرف کر لیں. یعنی دیوار آپ جو ہے کسی ایک دیوار کو ٹیک لگا کر اس یعنی پیر جو ہے قبلے سے ہٹ کر کسی اور طرف کر لیں، تاکہ آپ کا آرام بھی پورا ہو جائے، درد بھی دور ہو جائے، لوگوں کی غلط فہمی دور ہو. لیکن اگر کوئی بندہ اس طرح قبلے کی طرف پیر کرتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. سید محمد صاحب کا دوسرا سوال بینکنگ سسٹم سے متعلق تھا کہ اس میں ایک ایسے بینک میں جس میں مرابحہ کا وہ حساب کتاب ہوتا ہے، اس بینک سے وہ اگر لون لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں یا نہیں؟ اس سب عام طور سے اسلامک بینکس کے اندر جو ہے طریقہ موصوف جو دریافت کر رہے ہیں وہاں پہ یہ لین دین کا طریقہ ہوتا ہے، اور ہر اسلامک بینک میں جو ہے ایک شریعہ کمیٹی ہوتی ہے، علماء اس کے نگران ہوتے ہیں، اور جو ہے بینک کے اندر جو بھی کارروائی لین دین کا معاملہ جو ہوتا ہے اس کے اندر جو ان علماء کے پاس سے یہ جو بھی کارروائی ہوتی ہے یہ معاملہ ان کے پاس گزرتا ہے، اور اس کے بعد وہ علماء اجازت دیتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے کہ نہیں. اگر ہے تو اجازت دیتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر اس معاملے کو روک دیتے ہیں. تو اس طرح مرابحے کی شکل میں جو ہے قرض کا لینا یا پھر تمویل جو ہے فائنانسنگ وغیرہ کا جو طریقہ ہے اسے علماء نے اسلامک بینکس کے اندر جو ہے جائز قرار دیا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے بالکل مطابق ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سود کا لین دین نہیں ہوتا. اس لیے یہ طریقہ اگر آپ اپناتے ہیں اور اس طریقے سے استفادہ کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جسے جزاکم اللہ خیرن. محمد نظام صاحب کا سوال تھا کہ وہ انڈسٹریل ایریا سے انہوں نے پوچھا تھا، کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں مسجد میں کوئی صاحب آئے اور ان سے کہنے لگے کہ تم لوگ جو ہو تم نے امام حسن کو قتل کیا تھا تم لوگوں نے، تو یہ تم تبلیغ جماعت والے ایسے ہوتے ہیں اور انہوں نے یہ کیا تھا. تو اور کافی وہ تنگ کر رہے تھے انہیں. تو پوچھ رہے تھے کہ میں تو ان باتوں کے بارے میں کچھ جانتا نہیں ہوں جو وہ کر رہے تھے، تو میری رہنمائی کریں کہ میں کیا کروں. یہ صاحب ہے موصوف کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمانوں کو قتل کیا گیا، چاہے وہ صحابہ ہو یا تابعین ہو ان کے بعد آنے والے،
تو یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا یہ عمل ہے اور عذاب تک پہنچانے والا یہ فعل ہے۔ اور جتنے بھی لوگوں نے حضرت علی ہو، حضرت حسن، حضرت حسین جن کو بھی شہید کیا ہے، تو ان کے بارے میں تمام مسلمان ناراضگی رکھتے ہیں، کوئی بھی ان سے خوش نہیں ہوتے، ان کے حق میں دعائیں نہیں دیتے، بلکہ ان کے بارے میں ناراضگی کے الفاظ ہی نکلتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو جرم انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کیا توبہ کی نہیں کی، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا، اس کو تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اسی لیے ہم اس کے بارے میں جو ہے یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کی طرف سے طرفداری کر رہے ہیں یا پھر ان کی وکالت کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، ایسے بالکل نہیں، بلکہ اس جرم کے سخت مخالف ہیں۔ ایسے جرائم سے تمام مسلمانوں کو ناراض رہنا چاہیے۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات، جہاں تک مساجد میں جو لوگوں کا آنا، اس کے بعد جو ہے مساجد کے اندر جو ہے صفائی کی ضرورت کا پیش آنا ہے، تو ہر دن جو ہے جب لوگ نماز پڑھتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، اس کے بعد پھر صفائی کا انتظام ہوتا ہے، تو مسجد استعمال میں آتی ہے، پھر اس کی صفائی ہوتی ہے۔ تو آپ جو صاحب اس طرح اعتراض کرتے ہیں ان سے بھی کہیں کہ آپ بھی آئیے، نماز پڑھیں، انشاءاللہ صاف کر کے دے دیں گے، آپ فکر مت کیجیے، صفائی کا انتظام ماشاءاللہ مسجد میں ہے۔ تو اس طرح آپ ان کے دل کو خوش کر کے خاموش کر دیجیے۔ یوسف بھائی، جزاک اللہ خیراً۔ اور آج کے سوالات میں عبد الماجد صاحب کا سوال تھا کہ کسی جگہ وہ جنازے میں شریک ہوئے تو ایک ہی صف میں لوگ کھڑے ہوئے تھے، لوگوں نے کہا کہ نہیں 4-5 صفیں ہونی چاہیے، یا پوری صف کو 4-5 حصوں میں تقسیم کر کے 4-5 صفیں بنا دیں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ صاحب ہے، جہاں تک جنازے کا جو معاملہ ہے، نماز جنازہ کے متعلق بہت سارے احادیث مروی ہیں، اور جو ان احادیث کا ملخص یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی جنازے میں شرکت کرتا ہے اور صرف نماز کی حد تک وہ شریک رہتا ہے، اسے 1 قیرات کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر تدفین کی تکمیل تک وہ شریک رہتا ہے تو اسے جو ہے 2 قیرات کے برابر ثواب حاصل ہوگا۔ تو پھر صحابہ کرام کے سامنے نبی کریم نے واضح کہ 1 قیرات کا مطلب جو ہے 1 احد کے پہاڑ کے برابر ہے۔ تو اگر کوئی بندہ جو ہے اس طرح شرکت کرتا ہے، کیونکہ جنازے کا بھی احترام ہے، تکریم ہے، مسلمان چاہے زندہ ہو یا دنیا سے جا چکا ہو تو اس کا بہت احترام ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے مسلمان جو ہے جنازے میں شرکت کرتے ہیں اور نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں، پھر تدفین میں بھی حاضر رہتے ہیں، تو ان کو جو ہے 2 پہاڑوں کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات یہاں پہ ہے بھائی کہ بے شک یہ بات صحیح ہے، اگر کسی جنازے میں 3 صفیں یا اس سے زیادہ ہو تو اس بندے کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اسی طرح بعض روایات میں 40 افراد، بعض روایات میں 100 افراد کا ذکر ہے کہ جو لوگ توحید کو ماننے والے ہوں، ایسے لوگ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو پھر ایسی میت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام جو ہے دلائل ایسے ہیں جن کی روشنی میں جو ہے کثرت تعداد مقصود ہے، اور اس کثرت تعداد کے ساتھ ساتھ جو ہے علماء نے یہ بھی بات پیش کی کہ ہاں 1 صف کے بجائے جو ہے تاعدد میں زیادہ صفیں رکھی جائے، کیونکہ بعض روایات میں 3 صفوں کا ذکر چونکہ ملتا ہے تو صفوں کو بھی بڑھایا جائے۔ اس میں جو ہے صفوں کو بھی بڑھایا جائے، تعداد کو بھی بڑھایا جائے، تاکہ اس میت کے حق میں جو ثواب پہنچانے والے، دعا کرنے والے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہو، اور جو ثواب اس میت کو پہنچایا جا رہا ہے تو اس کی مقدار بھی زیادہ ہو۔ اصل مقصود جو ہے ثواب زیادہ ہونا مقصود ہے، تو اس اعتبار سے زیادہ لوگ حاضر ہو کر اس میت کو ثواب پہنچائے۔ جسے بھائی، جزاک اللہ خیراً۔ اور عبد الواجد صاحب، دوسرا سوال فرقوں کی تقسیم کے حوالے سے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسے ہی تقسیم نہیں تھی، یا نفی، یہ مالکی، یہ فلاں، یہ فلاں۔ تو جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں، ان کو کوئی اللہ کے رسول کی حدیث بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، تو وہ اس کو ریفیوز کر دیتے ہیں۔ کیوں کر دیتے ہیں؟ وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے فرقے کو یا اپنے مسلک کو جس کے وہ قائل ہوتے ہیں۔ آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے ان کی؟ جی صاحبہ، اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا سورۃ محمد آیت نمبر 33 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم لوگ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، اور خلاف ورزی اگر کرو گے تو پھر اعمال برباد ہو جائیں گے، اس طرح اپنے اعمال کو برباد مت کر لو۔ یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات یہاں پہ ہے بھائی کہ آپ نے اس سے پہلے بھی واضح کر دیا کہ یہ جو ائمہ کرام رحمہم اللہ جو تھے، ان کا جو زمانہ تھا یہ تقریباً جو ہے 2 صدیوں کے اندر ان کا زمانہ گزر گیا، اور ہر ایک امام کے نام سے جو مسلک بنا وہ تقریباً 600 سال گزرنے کے بعد الگ الگ مسلک بنائے گئے۔ اس سے پہلے لوگ اپنے آپ کو اس طرح ائمہ کی طرف منسوب نہیں کر رہے تھے۔ یہ ہو گئی دوسری بات۔ تیسری بات جو ہے، اگر کسی کے پاس تحقیق کی طاقت ہے، قوت ہے، علمی صلاحیت ہے، اس کو چاہیے کہ تحقیق کر کے جو صحیح دلیل
اس کی سمجھ میں آتی ہے تو اس پہ عمل کرے. لیکن موصوف کا یہ کہنا کہ ہر ایک شخص جو ہے ابھی پہچان سکتا ہے، فرق کو جان سکتا ہے، تو یہ بات جو ہے شاید موصوف کی حد تک رہے گی کہ موصوف ماشاءاللہ تحقیق کرتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن امت کے تمام افراد سے بھائی اس طرح اس قابل نہیں کہ تحقیق کر کے جو ہے، بے شک ہم کہیں گے کہ تحقیق کریں، اور جن علماء کے سامنے دلیل سمجھ میں آ گئی صحیح دلیل، ان کی ذمہ داری امانت داری ہے کہ امت کے سامنے صحیح بات پیش کریں. لیکن جو عوام الناس ہے تو وہ اپنے علم کے مطابق اسی حد تک وہ عمل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بھی ان کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری عائد نہیں کرتا ہے. عوام الناس اپنے علم کے مطابق عمل کریں گے، جن کے پاس تحقیق کی طاقت و تحقیق کے مطابق عمل کریں گے، جن کے پاس جو ہے تحقیق کے بعد دلیل سامنے آ گئی اس کے بعد پھر عمل کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس رہے گا، تو ہم اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتے. اور جہاں تک صاحب بھائی دلائل کا معاملہ ہے تو ایک ہی یعنی کچھ کام ایسے ہیں جن کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی ہر مستحب معاملہ فرض کی طرح ماننا چاہیے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی کوئی مستحب کام کو چھوڑ دیتے اور کبھی کسی مستحب کام سے آپ اس پر عمل کرتے. مثال کے طور پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر سنت یا موقدہ نہیں پڑھا کرتے تھے، لیکن کبھی یہ بھی آتا ہے کہ آپ جو ہے نفل نماز جو ہے سفر میں پڑھا کرتے تھے. اب اس بات کا ذکر ہمیں ملتا ہے تو اب مثال کے طور پہ سنت یا موقدہ جو ہے ظہر مغرب عشاء جو سنت کی نمازیں ہیں، لیکن نبی کریم نے جو فتح مکہ کے موقع پر تہجد کی نماز آپ نے پڑھی، اس کو آپ نے نہیں چھوڑا. تو اس طرح جو ہے مختلف حالات میں آپ مختلف طریقوں سے عمل کیا کرتے تھے. کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں ہر مستحب کو ہم فرض کی طرح سمجھیں گے اور کسی بھی مستحب کو چھوڑنے والا ہمارے پاس اتنا ہی بڑا گنہگار ہوگا جتنا کہ ابو جہل ابو لہب نعوذ باللہ. اسی تربیت امت میں نہ کی جائے، بلکہ اعتدال کا طریقہ اپنا جائے کہ جس کو جو درجہ وہ درجہ دیا جائے. دوسری طرف میں یہ کہیں گے عوام سے کہ بھی آپ لوگ بھی تحقیق کریں، اور تحقیق کے بعد جس دلیل پہ اطمینان ہوتا ہے کہ جو دلیل قرآن میں ہے، جو دلیل حدیث میں ہے، مستند حدیث میں، اس پر عمل کریں. جس کے بارے میں اتنی حیثیت نہیں ہے تو جتنا علم اس کے مطابق عمل کرے، لیکن تحقیق کو جاری رکھ کے صحیح دلیل پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جی سر بھائی جزاک اللہ خیر. مولانا ایک چھوٹی سی بات اس میں عرض کرنا چاہوں گا. ان کے سوال کی جو ایک نوعیت اس کے تقسیم اس طرح تھی نا کہ مختلف مسالک یا مختلف فرقوں میں جو تقسیم کی گئی ہے، کیونکہ میں تو فلاں فرقے سے ہوں یا میں فلاں مسلک سے ہوں اس لیے میں تو اسی کی پیروی کروں گا، تو ان کے سامنے حدیث رکھی جاتی ہے، وہ کہتے نہیں وہ تو مجھے پتہ ہے لیکن میں چونکہ اس کا پیرو ہوں اس لیے میں اس کی پابندی کروں گا. یہ جو صورتحال پیدا ہوئی نا ہمارے عبد المجید بھائی، اس کی ایک وجہ بھی ہے اور وہ عوام کی طرف سے ہے یا اس وجہ کو بنیاد بنایا گیا ہے. اس میں وہ کیا ہے، لوگوں کی طرف سے یہ پوچھنا کہ اچھا جی فلاں مسلک میں کتنے وطر ہیں، اس میں جی ایک بھی پڑھ سکتے ہیں، فلاں میں نہیں 3 لازمی ہیں اس میں. تو لوگ اچھا نہیں، اگر یہ جائز ہے اور ممکن ہے کہ کسی دلیل سے اس نے کسی ایک موقف کو اختیار کیا ہو تو کہتے ہیں اچھا ہاں یہ دلیل تو ہے، حدیث تو ہے، اللہ کے رسول نے اس طرح کیا ہے یا صحابی نے فلاں صحابی نے کیا ہے. اس پر یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ اچھا جی فلاں صاحب جو ہے نا وہ تو بس آسانیاں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ آسانی اس مسلک میں ملے تو اس پہ عمل کرتے ہیں، اگر وہاں کسی اور جگہ دیکھی تو آسانیوں سے لوگوں کو اس جرم سے بچانے کے لیے کہ وہ بس آسانیاں تلاش کرتے رہیں، ان کو ہم نے پابند کر دیا کہ بس اگر تمہیں ایک مسلک جو تم نے اختیار کیا ہے تو بس اسی پہ رہو. اگر تم حنفی ہو، حنفی میں بھی اگر دیوبندی ہو یا اگر بریلوی ہو یا اگر فلاں ہو تو بس اس سے ہٹنا تمہارے لیے گناہ، وہ ایسا سکھا دیا گیا ہے کہ تم گناہ گار ہو جاؤ گے اگر تم ہٹو گے. تو وہ جو ایک عمل کسی نے کیا نہیں کیا پتہ نہیں ہمیں، لیکن بنیاد اس کو بنایا گیا ہے کہ جو لوگ آسانیاں ڈھونڈتے ہیں اور آسانی تلاش کرتے ہوئے دین کو سارا اس کا مذاق بنا دیں گے، اس سے بچانے کے لیے ہم نے اس پہ یہ پابندی لگائی ہے کہ آپ اپنے مسلک کو نہ چھیڑیں. اور ہمارے ایک سربراہ بھی تھے نا، وہ جملہ اکثر کہا کرتے تھے، جملہ غلط ہے لیکن انہوں نے بہت زیادہ اس پہ زور دیا تھا کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور کسی دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں، حالانکہ دونوں کام کرنے چاہیے. اصل چیز حقیقت کو تلاش کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رسول ہیں، جو نبی ہیں، ان کی پیروی کرنی ہے. اور یہ سارے ائمہ انہی کی پیروی کر رہے تھے. کسی کے پاس کوئی معلومات آئی، حدیث ملی نہیں ملی، اور
اس نے اس کے مطابق اگر فتویٰ دیا تھا تو ٹھیک ہے، اگر غلطی ہو تو اس میں رجوع کیا جا سکتا ہے. اور رجوع کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آسانیاں ڈھونڈ رہے ہیں، بلکہ رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے اصل کی طرف جا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اسی کو سب نے بھی مانتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اختلاف ہو رہا ہے. اور اب تو لوگ کفر تک پہنچ گئے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ فلاں مسئلہ میرے مسئلے کے علاوہ باقی سب کافر، باقی سارے جہنمی، باقی سارے یہ اس طرح کے. ہم ان تمام بیماریوں، ان تمام کمزوریوں اور ان تمام کوتاہیوں کے باوجود ہم امت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بھئی امت اگر اکٹھی ہوگی، ایک دوسرے کے قریب آئے گی، اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو ان سے جان چھڑائے گی، نیکیوں کو اختیار کرے گی، دوسروں کا خیال رکھے گی، تو امید ہے کہ ایک پھر ایک دوسری اقوام کے سامنے، دنیا کے سامنے وہ ایک امت، ایک آواز ہونے کی کوئی شکل بن جائے گی. ورنہ تو اس وقت بھانت بھانت کی بولیاں ہیں اور بھانت بھانت کی آوازیں ہیں، اور امت جو ہے بالکل بکھری ہوئی ہے. اور اس میں پھر جس کو موقع ملتا ہے وہ اسے یعنی رگیدتا ہے، اس کو لوٹتا ہے، اس کو تباہ کرتا ہے، اس کو بم مارتا ہے، اور جو کچھ مسائل ہو رہے ہیں وہ سارے آپ کے سامنے ہیں. جی صاحب. اگلا سوال ندیم خان صاحب کی طرف سے کہ نماز کے حوالے سے ان کا وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اگر کسی سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نماز پڑھیں، تو کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، وہ فلاں آدمی نماز پڑھتا ہے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، فلاں آدمی یہ نماز پڑھتا ہے وہ یہ یعنی کوئی اور گناہ بتا دیا یا کوئی اور خامی بتا دی. تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے، کس طرح ان کو قائل کیا جائے کہ وہ نماز کی طرف آئیں؟ جی صاحب بھائی، اس طرح کی باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جو در حقیقت جو ہے نماز کے چور ہوتے ہیں اور نماز کے بارے میں سستی اپناتے ہیں اور نماز پر مطمئن نہیں ہوتے اور نماز کے بارے میں جو ہے ان کا دل خوش نہیں رہتا. ورنہ کسی دوسرے کی کمزوری کے بارے میں اپنے لیے دلیل بنانا کہ وہ شخص نماز تو پڑھتا ہے مگر برائی کرتا ہے، تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھیے اور برائی مت کیجیے. تو اس کے اندر جو برائی ہے، کوتاہی ہے، اس میں تو یعنی ایک حد تک تو نمازی تو ہے، لیکن دوسری جو برائی وہ کر رہا ہے تو اس کے بارے میں محاسبہ ہوگا. لیکن جو لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں تو پھر یہ اس سے بڑا گناہ کا کام ہے. تو یہ کہنا کہ نماز ہے اس کے باوجود جو ہے وہ غلطی کر رہے ہیں، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کی پابندی ہمارے اوپر یہ ضروری نہیں، کیونکہ نماز کا فائدہ ان کو چونکہ نہیں ہوتا ہے تو ہم بھی نماز نہیں پڑھیں گے. تو یہ جو ہے نماز کے انکار تک معاملہ پہنچا سکتا ہے. اسی لیے ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور جب ہمیں بات ملتی ہے جو صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب سے نبی کریم سے جب حضرت جبریل نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ ارکان اسلام کیا ہیں، تو نبی کریم نے 5 ارکان جو بتایا ان میں بتایا کہ تقیم الصلاۃ، کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ نماز کی پابندی کرو. اسی طرح بخاری اور مسلم میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے مروی ہے، نبی کریم واضح فرماتے 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، کہ ہر دن 5 وقت کی نمازیں پڑھنا تمہارے لیے فرض ہے. اس طرح کے بہت سارے دلائل. اسی طرح جو ہے العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، کہ مسلم اور غیر مسلم میں فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے. اتنے کھلے دلائل ہونے کے باوجود کوئی یہ بہانہ کرے اپنی سستی کے لیے کہ چونکہ وہ بندہ گناہ کر رہا ہے تو پھر اس کو نماز کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے. تو اب ایک طرف تو یہ بات سے بھائی، دوسری بات جو ندیم بھائی نے جو سوال کیا ہے، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد ان سے جو کوتاہیاں ہوتی ہے تو آپ ان کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. جس طرح بے نمازیوں کو آپ نمازی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بے نمازی افراد جن کا نام لے کر جن کی دلیل پیش کر رہے ہیں تو آپ ان کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. تنہائی میں ملاقات کیجئے، جو برائیاں ان سے ہوتی ان کے بارے میں اصلاح کے طور پر آپ یوٹیوب کے جو ہے جو کلپس یا ویڈیوز وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں وہ سب چیزیں ان کے پاس بھیجیے تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے. اور یہ جو نماز چھوڑ رہے ہیں ان کی بھی آپ اصلاح کریں اور اس پر آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا. جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیراً. اب مولانا کہ اس میں وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو فرمان ہے نا کہ قیامت کے دن ہر ایک فرد کا تنہا انفرادی طور پر اس کا محاسبہ ہوگا اور سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا. اور جو نماز کے معاملے میں ٹھیک نکل گیا، کامیاب ہو گیا، اس کے اگلے معاملات آسان ہو جائیں گے. اور جو نماز میں فیل ہو گیا تو پھر اس کے اگلے معاملات اور زیادہ سخت کر دیے جائیں گے. تو اس سے بھی
جس سے بھائی بہت بڑی بات ہے. اور جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں وہ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں ابو ہریرہ سے مروی ہے. نبی کریم یہ فرماتے ہیں کہ نماز کا جب محاسبہ ہوگا، جو بندہ نماز میں کامیاب ہوا دیگر معاملات میں بھی وہ کامیاب نکلے گا، نماز میں ناکام ہوگا تو دیگر معاملات میں بھی وہ ناکام رہے گا. تو جن لوگوں کا یہ کہنا کہ بھی وہ چونکہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر دوسرے گناہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی کیا مجبوری نہیں پتہ، پھر انہوں نے کیا توبہ کی نہیں کی ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ بے نمازی اسی طرح رہیں گے، پھر نماز چھوڑتے چھوڑتے جو ہے دوسروں کو بہانہ بنا کر اس طرح دنیا سے چلے جائیں گے، تو پھر بے نمازی بن کر اللہ کے دربار میں اٹھائے جائیں گے. تو پھر یہ گناہ گویا کہ خود جان بوجھ کے کر رہے دوسروں کو بہانہ بنا کر، یہ ایسے لوگوں کا خود خسارہ ہے. نہ ندیم بھائی کا خسارہ ہے، نہ جو دوسرے گناہ کر رہے ہیں جو ان کا خسارہ، بلکہ جو بہانے بنا رہے ہیں وہ اپنے خسارے میں رہیں گے، جو ان کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے یا ان کی سمجھداری کے خلاف ہے. جی صاحب بھائی. جزاکم اللہ خیرن. ندیم بھائی کہ دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک آدمی اگر اپنی بیوی کے تمام حقوق ادا کرتا ہے، مالی بھی اور دوسرے بھی، تو اگر اس کی بیوی اس کے جو پیسے صرف اس کے لیے دیے جاتے ہیں کہ تم یہ اپنے طور پہ اپنی مرضی سے جس طرح چاہے خرچ کرو، اور وہ چونکہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو وہ پیسے بھی وہ گھر کے اخراجات میں دوسری چیزیں وغیرہ میں ساری خرچ کر دیتی ہے اور کوئی پیسے اپنے پاس رکھتی بھی نہیں ہے. تو ایسے میں کہیں ایسا تو نہیں کہ شوہر پوچھا جائے کہ تم نے بیوی کی جو اس میں کوتاہی برتی ہے یا تو کوتاہی ہو گئی ہے، اس کی فلاں ضرورت تھی وہ پوری نہیں ہوئی اور تمہارے پیسوں کے یا کمی کی وجہ سے یا تمہارے جتنے پیسے تھے وہ ناکافی تھے؟ جس سے اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دے دیا ہے کہ لینفق ذو سعۃ من سعتہ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال کی فراوانی سے نوازا ہے اسے چاہیے کہ اپنے گھر والوں پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے. اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم نے جو خطبہ دیا، جو بخاری اور مسلم میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ بیوی کے جو حقوق ہیں یا جو گھر والوں کے حقوق جو ہیں کہ علیکم رزقہن و کسوتہن بالمعروف، کہ بھلائی کے ساتھ جو ہے ان کے کھانے پینے اور لباس کا تم خیال رکھو. تو جب موصوف کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ جوائنٹ فیملی ہے اور گھر کے اخراجات کے لیے رقم جو ارسال کرتے ہیں اور اس میں جو ہے کھانا پینا، علاج اور سکون اطمینان جو بھی خوشیاں گھر کی ہوتی ہیں ماشاءاللہ اس میں برابر کا جو ہے معاملہ پورا ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر موصوف خوشی سے پاکٹ منی کے طور پر الگ سے کچھ دیتے ہیں تو ان کی خوشی کی بات ہے، اور اگر ان کی وائف نہیں لیتی تو پھر یہ جو ہے ان کی اپنی مرضی، اس میں موصوف کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی ہے. جس سے بھائی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام لوگوں کے دلوں کو جانتا ہے، واقف ہے، اور موصوف کوتاہی نہیں کر رہے اور نہ کوتاہی کرنا، نہ تو کوتاہی چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، جتنی پاکٹ منی آپ ان کو دینا چاہتے ہیں تو ان کے نام سے کوئی اسلامک بینک میں اکاؤنٹ کھول دیجئے، اور جو وہ رقم آپ ان کو تحفے کے طور پہ دینا چاہتے ہیں ہر مہینہ کچھ رقم ان کے نام سے آپ جو ہے بینک میں ڈال دیجئے یا پھر کسی ایک جگہ پہ ڈال دیجئے اور تاکہ جو ہے ایک بڑی رقم بن جائے. تو وہ رقم جو ان کو تحفے کے طور پہ دیجئے یا پھر زیور کی شکل میں، لباس کی شکل میں، تو خاص طور پہ زیور کی شکل میں اچھا رہے گا تاکہ فیوچر میں وہ چیز کام آئے. اس طرح ان کو آپ جو ہے فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کا ہو سکتا ہے. جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرن. امر اللہ دیوان صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے ہاں یا مسلمانوں کا پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا دوسرے انبیاء کے ساتھ بھی اس طرح کا ان کو کوئی بھی کلمہ دیا گیا تھا؟ جس سب اس کے بارے میں بے شک یہ بات صحیح ہے کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت، اس کے بارے میں اقرار کرنا. اور اقرار کے اندر 3 چیزیں ہیں. ایک تو تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان، کہ دل سے اقرار کریں، یقین کریں، زبان سے اقرار کریں اور عملاً ثابت کریں کہ ہم واقعی اس کلمے کو مانتے ہیں، تب ایمان مکمل ہوتا ہے. تو اس طرح جو ہے تمام جو بھی شخص مسلمان ہونا چاہے ان کے لیے جو ہے اس کلمے کو ماننا ضروری ہوتا ہے، اور بلکہ سب کے لیے ضروری ہے اس کلمے کو مانیں. اور جہاں تک گزشتہ انبیاء کا معاملہ ہے صاحب بھائی، بالکل یعنی یہ الفاظ شاید تھے نہیں پتہ، لیکن جب
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کرام کے واقعات پیش کیے تو وہاں پر جو ہے برابر اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. سورہ مریم میں عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان واضح ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب سے نوازا ہے, مجھے نبوت سے بھی نوازا ہے. اور اسی طرح جو ہے سورہ الصف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ خطبہ یا ان کا خطاب پیش کیا کہ انی رسول اللہ علیکم, اے بنی اسرائیل میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی توحید اس کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے کما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون, کہ ایک طرف تو کلمہ توحید, دوسری طرف جو رسول بھیجے گئے اس رسول کی رسالت کو ماننا, اس پر ایمان لے آنا. تو یہ حکم تو ہر ایک امت کو دیا گیا, اور اس میں سے کسی بھی حصے کا انکار اگر وہ امت یا قوم کرتی ہے تو پھر ایسے لوگ جو ہے کافر کے طور پہ شمار ہوتے ہیں. اس معنی میں جب بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانا تو پھر وہ کافر قرار دیے گئے. اور اس اعتبار سے آج بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اگر کوئی نہ مانے تو پھر وہ اسلام اس کے پاس نہیں, ایمان نہیں ہے, بلکہ ان کے پاس کفر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبوت یا محمدی دونوں کو ماننا ضروری ہے. اسی طرح گزشتہ جو انبیاء آئے تھے کیا ان کے پاس یہی کلمہ پیش کیا گیا یا نہیں, یا کلمے کے الفاظ کچھ اور تھے تو ہم نہیں جانتے, لیکن ان کے سامنے توحید اور اس دور کے جو نبی تھے اس نبی کی رسالت کو ماننا ضروری تھا. جس سے بھائی جزاکم اللہ خیر. میں اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. امر اللہ دیوان بھائی, یہ جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, آپ کو پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا. پورا قرآن شروع سے لے کے آخر تک اس ترتیب کے ساتھ کہیں نہیں ملے گا. احادیث میں ایک حدیث ملتی ہے, پورے احادیث کے پورے ذخیرے میں جتنی احادیث کی جتنی کتابیں ہیں نا کسی ایک جگہ وہ ملتی, اس پہ ذکر آ گیا ہے. ورنہ ایک عرصے تک تو اس میں جو اس موضوع کے جو ڈسکس کرنے والے علماء تھے نا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ احادیث میں بھی ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی جس میں یہ کلمہ آتا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی نبی آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے آپ سے پہلے, انہوں نے دو باتوں کی تعلیم دی. سب سے پہلے توحید کی کہ ایک اللہ کو مانو اور اس کے ساتھ کسی کو اور کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ, اور میں اس اللہ کی طرف سے جو ہدایات جو تعلیمات تمہیں دوں تم ان کی پیروی کرو. بس یہ پیغام ہوتا تھا, ہر نبی کا ہوا, اور یہی پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی آتا تھا نا کوئی کافر, تو کہتا کہ جی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, تو آپ نے اس سے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں, ان سے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ, تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, کوئی خدا نہیں ہے, کوئی معبود نہیں ہے, کوئی بھگوان نہیں ہے. پہلی گواہی یہ ہے. اور اشہد ان محمد رسول اللہ, اور پھر یہ گواہی دو کہ میں جو یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو میں اس کو مانتا ہوں کہ واقعی ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا رسول ہے. یہ گواہی ہے. تو وہ جو دو باتیں وہ ہر ایک نبی نے اپنے بارے میں بیان کی ہیں. جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں سب نے توحید کا کہا, اور کہا کہ میں نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں, اور میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہدایات دی ہیں تم ان کے, اگر تم مسلمان بننا چاہتے ہو, یا مسلمان, میری دعوت یہ ہے کہ تم مسلمان بن جاؤ, تو تمہیں وہ باتیں, ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا جو اللہ نے مجھے بتائی ہیں. اس کے بعد کن الفاظ میں, ان الفاظ میں, ان الفاظ میں کچھ بنانے, وہ بنائیں نہ بنائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز یہ تعلیمات کیا تھی. توحید اور نبوت کی تعلیم ہے, مسلمان ہے, نہیں ہے کسی اور طرف گیا وہ. اگلا سوال لیتے ہیں شمیم انصاری صاحب کا کہ ان کے کسی دوست کی شادی ہوئی اور اس وقت انہیں غسل کی ضرورت تھی, اور غسل کے بغیر ہی ان کے نکاح پڑھا دیا گیا. کیا شادی ہو گئی یا نہیں, نکاح ہو گیا یا نہیں؟ جی صاحب, نکاح صحیح ہونے کے لیے جو شرائط ہیں, جیسے دلہا اور دلہن ان دونوں کے آپس میں حرام کا کوئی رشتہ نہ ہو, اور لڑکی کا جو ہے ولی ہو, سرپرست موجود ہو, اور دو مسلمان گواہ وہاں پہ موجود ہوں, اور ایجاب و قبول ہو, یعنی لڑکے کی طرف سے بھی رضامندی کہ وہ اس لڑکی کو دلہن بنانے کے لیے تیار ہے, اسی طرح لڑکی کی طرف سے بھی رضامندی کہ وہ بھی اس لڑکے کو دلہا بنانے کے لیے تیار ہے. اس طرح ایجاب و قبول ہوتا ہے تو پھر نکاح مکمل ہو جاتا ہے, اور اس موقع پر جو ہے مہر کو بھی واجب قرار دیا گیا ہے. اب ان تمام باتوں کے موقع پر صاحب بھائی کہ لڑکا یا لڑکی, جیسے مثال کے طور پر
نکاح کا معاملہ ہے، اور نکاح کے موقع پر اگر کوئی لڑکی جو ہے حیض کی حالت میں ہے، مثلا نکاح ہو گیا، تو کیا اس کا نکاح ہوگا کہ نہیں؟ بالکل صحیح ہوگا، کیونکہ نکاح کے وقت جو ہے لڑکا یا لڑکی، دلہا یا دلہن، وہ پاکی صفائی کی حالت میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا ہے، یعنی لڑکے کے بارے بتا رہا ہوں صاحب بھائی کہ کوئی بھی لڑکا یہ کہے کہ وہ جو ہے نکاح کے وقت جو ہے پاک صاف نہیں تھا، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی دلہا جو ہے بغیر نہائے کے، چاہے وہ یعنی غسل فرض ہوا ہو نہ ہوا ہو، شادی کا موقع ہے، زندگی میں ایک ہی وقت تقریباً جو ہے خوشی کا موقع آتا ہے، تو اسی دن تو ماشاءاللہ زیادہ جو ہے نئے کپڑے پہنتا ہے، عطر لگاتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اپنے آپ کو سنوارتا ہے، میک اپ اس کا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ یہ کہے کہ جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں تھا، تو یہ امکان جو ہے یا تو پھر صاحب یہ کچھ خیالی سوال ہے، حقیقت میں ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال ہے تب بھی ان کا نکاح اپنی جگہ صحیح ہوگا، نکاح میں کوئی قباحت یا خرابی نہیں ہوگی، نکاح اپنی جگہ صحیح ہے، اس میں موصوف کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ کلیم اللہ انصاری صاحب کا سوال 2 لاکھ قرض ہے اور وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں، قرض بھی مقروض بھی ہیں، قربانی بھی کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی صاحب، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ موصوف نے جو قرض لیا ہوا ہے وہ کہہ رہے سود کے اوپر، تو پھر کیا وہ کوئی مجبوری تھی، یعنی جان بچانے کی، عزت بچانے کی، صحت بچانے کی، یا نہیں بلکہ دل بہلائی کے کاموں کے لیے لیا؟ کیونکہ وہ ربا کے اوپر جو ہے، سود کے اوپر یہ قرض لیا بتا رہے تھے۔ اس میں سوچنا چاہیے کہ اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے موصوف پہلے آغاز یہاں سے کریں۔ یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مقروض ہو تو قرض کی حالت میں جو ہے قربانی صحیح ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی بندہ قربانی کے لیے بھی قرض لیتا ہے اس کی قربانی صحیح ہوگی، لیکن علماء اسے منع کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح کرنے کی وجہ سے جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس بات کا مکلف نہیں بنایا ہے، اپنے آپ کے اوپر اپنے اوپر وہ ذمہ داری کیوں آپ لیتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس حیثیت ہے تو پھر قربانی کیجیے، حیثیت نہیں ہے تو پھر آپ قرض لیں گے، اس کے بعد پھر قرض کی ادائیگی میں آپ سے تاخیر ہوگی، اگر اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو پھر پکڑے جائیں گے، اور اگر تاخیر ہوگی تو جس نے قرض دیا ہے وہ جو ہے رسوا کر سکتا ہے، مطالبہ کر سکتا ہے، تو بہت ساری چیزیں، اسی لیے جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے اوپر قرض ہے تو آپ جو ہے ایسی صورت میں قربانی نہ کریں، بلکہ قرض کی ادائیگی میں آپ جو ہے اس کو اہمیت دیجیے، ترجیح دیجیے۔ لیکن آپ کے پاس سے پیسہ کہیں سے آنا ہے، جیسے مہینے کے آخر میں آپ کو پیسہ آتا ہے، آپ نے یعنی کسی وجہ سے پیسہ خرچ کیا، قربانی کے لیے پیسہ نہیں ہے، لیکن جب مہینہ ختم ہوگا، تنخواہ ملے گی، فوراً آپ جو ہے قرض ادا کر سکتے ہیں، تو آپ کو تیقن ہے، ایسی صورت میں آپ قربانی کریں۔ ہم یہ کہیں گے کہ ہمت افزائی کریں گے، آپ قربانی کیجیے، کیونکہ آپ عنقریب انشاءاللہ آپ کو پیسہ آنے والا ہے، یا پھر تجارت میں منافع آنے والا ہے، کسی نے قرض لیا وہ قرض آپ کو دینے والا ہے، اس طرح جو ہے معاملات ہیں۔ ایسی صورت میں آپ اگر قرض لے کر قربانی کرتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ صاحب بھائی معاملہ سودی قرض کا، اس لیے ہم یہ کہیں گے موصوف سے کہ آپ ترجیح اس کو دیجئے، کیونکہ آپ جو ہے اس طرح اور پھر یعنی قربانی کریں گے، اس کے لیے آپ کے 10-15 ہزار روپے خرچ ہوں گے، تو پھر قرض کی ادائیگی میں تاخیر ہوگی، اس کی وجہ سے مزید آپ کو سود دینا پڑے گا، پھر سود دیتے رہیں گے تو اس پر آپ کو مزید گناہ ہوگا، تو آپ ایک ثواب کے لیے جو ہے سود دے کر مزید گناہ کما رہے ہیں، اسی لیے اس سال آپ جو ہے وہ قرض ادا کر دیجئے، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ آنے والے سال سے ہر سال قربانی آسانی سے ادا کر سکے، پھر قربانی کر کے ثواب ہر سال کماتے رہیے۔ جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ محمد عباس صاحب کا سوال کہ ان کے پاس ان کے اپنے ملک کے حساب سے اماؤنٹ 10 لاکھ ہے، 10 لاکھ پر کتنی زکوٰۃ ادا کرنا ہوتی ہے؟ جس صاحب یہاں پر بتانا یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے 1 لاکھ کے اوپر جو ہے 2500 روپے کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور جب 1 لاکھ کو ہم 10 لاکھ تک لے کے جائیں تو پھر جو ہے 2500 جا کر جو ہے وہ چیز بن جاتی ہے تقریباً جو ہے 25,000، تو 25,000 روپے جو ہے یعنی 1 لاکھ پہ جو ہے 2500 ہو گئے، اور اسی کے آخر میں صفر بڑھا دیں گے تو پھر یہ 25,000 کی رقم بن جاتی ہے۔ تو ان تمام باتوں کی جو بنیاد صاحب بھائی وہ ہے جو حدیث گزشتہ پیش کی ابو داؤد میں حضرت علی سے جو مروی ہے، اگر تمہارے پاس 20 دینار اگر موجود ہو اور اس پر 1 سال گزرتا ہے، ایسی صورت میں اس کے اوپر جو ہے آدھا دینار زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنا فرض بنتا ہے۔ تو علماء نے بات پیش کی کہ یعنی 20 دینار سے مراد
बाद जो है ये 7.5 तोला सोना या फिर 85 ग्राम खालिस सोना जो होता है वो जो है ज़कात के निसाब के तौर पे शुमार होता है, जिसमें से जो है 2.5% जो है ज़कात के तौर पर अदा करना लाजमी होता है। जिसे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और इसमें ज़रा ये भी देख लीजिएगा भाई कि आजकल आपकी अगर पाकिस्तान की बात है या किसी गरीब ऐसे मुल्क की जहाँ की करेंसी बहुत ज़्यादा डामाडोल हो रही है, तो क्या 10 लाख में इतना सोना आ जाता है कि जिस पर ज़कात देना फ़र्ज़ होती है? जैसे कि 7.5 तोले सोना क्या 10 लाख में आ जाएगा? ज़रा उस हिसाब देख लीजिए। पहली बात तो ये वो देखना होगा कि इतना सोना आ जाता है या नहीं आता तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर आप ज़कात नहीं देनी है। वैसे अल्लाह की राह में कुछ दे दीजिए। लेकिन अगर 10 लाख में आपको 7.5 तोले या 52 तोले और 52 ग्राम, सॉरी 85 ग्राम है ना, 85 ग्राम में अगर आप गोल्ड नहीं ख़रीद सकते, उसमें नहीं आता है, तो फिर आप पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। जी सही भाई। और अगला सवाल हम अगर उसमें मुलतवी कर दें, चलिए जल्दी से ले लें, क्योंकि वही पर्सनल लोन से मुतालिक ही था कि पर्सनल लोन अगर वो लेते हैं जिसमें सूदी कारोबार होता है तो वो ले सकते हैं या नहीं? तो जिसने बैंक का नाम भी लिया था जी सर भाई, इसीलिए मौसूफ़ की आसानी के लिए कहेंगे कि इस्लामिक बैंक के अंदर इस्लामी तरीक़े के मुताबिक इस तरह का जो है इस तरह की सहूलत रखी गई है कि आपको जो है लोन देते हैं और इसमें इस्लामी तालीमात की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं होती, उसके मुताबिक आप अमल करें ताकि आपको क़र्ज़ भी मिल जाए, आपका मसला हल भी हो और आप अपने आप को गुनाह से भी बचा सकें। जिससे भाई अल्लाहुम्मा आमीन। और सामीन, उम्मत इस्लामिया के मसाइल जो हैं वो कम होने के बजाय बढ़ते ही चले जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और शायद ही कोई मुल्क हो जहाँ मसाइल तो होते ही हैं, लेकिन बतौर ख़ास उम्मत को निशाना बना के अपने और गैर वो दोनों ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। और तरजीहात जो है मुसलमानों की वो तब्दील हो गई हैं। तरजीहात अल्लाह को राज़ी करने के बजाय वो ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, इसको लूट लो, इसको मार लो, इसको मार के मैं ये कर लूँ ये। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत सख्ती से आप ने मना फरमाया था कि अगर तुम जंग भी हो रही है तो किसी खातून को कत्ल नहीं करो, जो मुकाबले पर नहीं आए नहीं लड़ा उसको तुम कत्ल नहीं कर सकते। और हमारे मुसलमान ख़वातीन को उनके साथ जो सलूक कर रहे हैं, शर्मनाक सलूक कर रहे हैं, वो हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं, उसकी तस्वीरें आ रही हैं, उनको नोच रहे हैं, बोटियां नोच रहे हैं, जिस्म नोच रहे हैं। ऐसे जालिमों के लिए बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं, बहुत से मुल्कों में हो रहे हैं। और जालिमों के लिए अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ की जाए कि ऐ अल्लाह उम्मत इस्लामिया को इन जालिमों से नजात अता फरमा दे ताकि उम्मत सही रास्ते को इख्तियार कर सके। ये इख्तियारात अपने हाथ में लेते हैं, बर्बादी करते हैं, तबाही करते हैं, परेशानियां का दुचार करते हैं और उम्मत को मज़ीद गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से नजात हासिल करने के लिए हमें दुआ मांगनी चाहिए। हमारा तो एक ही हथियार है हमारे पास, दुआ का, और उससे हमें इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी जब तक है उसे इस्तेमाल करते रहेंगे। अगली मुलाकात तक के लिए मोहतरम मौलाना अब्दुल वासित उल मरी और सैफुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।